वाले से आज हमारा सेशन है दुआ एज आवर डिवाइन कनेक्शन इन अ डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इस वक्त आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? एक अच्छी जॉब, डिग्री, करियर, फॉलोअर्स की तादाद या बैंक अकाउंट में बढ़ती हुई रकम? कोई सोच रहा है कि अगला कोडिंग बूट कैंप कैसे मुकम्मल किया जाए। कोई आईजी स्टोरी की एस्थेटिक प्लानिंग में लगा हुआ है। कोई अपनी पोस्ट ग्रेड एप्लीकेशंस में मसरूफ़ है और कोई ट्रेडिंग चार्ट में अगला एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा है। लेकिन ज़रा रुके सिर्फ 10 सेकंड के लिए और तसव्वुर करें, अगर आपकी सांस 10 सेकंड के लिए बंद हो जाए, न हवा आए, न सांस चले, न ऑक्सीजन, न हेल्प, न एस्केप, कोई पावर नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई अनडू बटन नहीं और कोई ऑप्शन टू स्विच यूज़र नहीं, बस एक पल और आपको लगे सब कुछ ख़त्म होने वाला है। वो पल न आपका था न मेरी चॉइस पर था। वो पल जो खुद को काफ़ी समझने के सब क्लेम्स को रौंद कर चला जाता है। सिर्फ एक तंगी, एक घुटन, एक बेबसी जो हर सेकंड को क़यामत बना दे। उस वक्त आपकी सबसे बड़ी तरजीह क्या होगी? अगला एग्ज़ाम? नहीं। अगली स्टोरी पर लाइक? नहीं। क्रिप्टो का प्राइस ग्राफ? हरगिज़ नहीं। दोस्तों का सर्कल? फॉरगेट इट। उस वक्त आपकी सिर्फ एक प्रायोरिटी होगी, सांस। चाहे आप बेबी बूमर हैं, जनरेशन एक्स हैं, मिलेनियल हैं, जेनजी हैं, अल्फा जनरेशन हैं, आप मोमिन हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यू हैं, आप हिंदू हैं या आप एथियस्ट हैं, आप सिलिकॉन वैली के कोडर हों या लाहौर के किसी इलाके में बैठे स्टूडेंट, आपके पास ब्लू टिक है या नहीं? जब सांस बंद होता है तो सब कुछ एक जैसा हो जाता है। आई एम इनफ का फ्रेम टूट जाता है। अब सोचते हैं मैं खुद काफ़ी हूँ। मैं थेरेपी से, प्रोडक्टिविटी ऐप से, सेल्फ वर्थ अफर्मेशन से सब कुछ संभाल लूँगी, लेकिन फिर एक सांस रुकने से ये सारे इल्यूजन पिघलने लगते हैं। जब सांस बंद होता है तो सिर्फ एक काम करते हैं, दुआ, अल्टीमेट वेपन फॉर सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि वो अंदर कहीं जानता है कि वो काफ़ी नहीं है, कमज़ोर है, बेबस है। हम सब जानते हैं और ये कि कोई है जो काफ़ी है, जो सब कुछ है, जिसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, जिसके पास सारी पावर, सारा कंट्रोल है। चलती सांसों के साथ जो यकीन गुम रहता है, सांस रुकते ही सारे धोखे ख़त्म हो जाते हैं और यकीन आ जाता है। उस लम्हे सिर्फ एक चीज़ बाकी रह जाती है, वो है दुआ। न कोडिंग मैटर करती है, न करियर, न इंस्टाग्राम रील्स, न फोमो, न क्रिप्टो, न क्रश, न कैमरा एंगल, न ट्रेंडिंग टॉपिक, न इवन योर ओन ईगो। बस एक दुआ, या अल्लाह बस बचा ले। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ मांगेंगे आप, या अल्लाह सांस दे दे, बस एक और सांस दे दे। तो सवाल ये है कि आप किसी ऐसे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब सांस ही ना रहे, जब हाथ ही ना उठ सकें और ज़ुबान पर अल्फाज जम जाएं, जब वापस पलटने का कोई दरवाज़ा ना खुले। एक ऐसे दौर में सांस ले रहा है ये जहां इसके हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेब में हाई स्पीड इंटरनेट, आंखों के सामने वर्चुअल रियलिटी और उंगलियों के नीचे दुनिया की हर तरह की मालूमात। और फिर इंसान कहता है, आई एम सेल्फ मेड, आई एम इनफ, आई डोंट नीड रिलीजन टू बी अ गुड पर्सन, आई डोंट नीड अ गॉड। नाउज़ुबिल्लाह। इंसान ये समझ बैठा है कि अब उसे किसी हायर बीइंग की ज़रूरत ही नहीं, जैसे वो खुद अपना खुदा बन चुका हो। फिर एक दिन सब कुछ रुक जाता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, सांस रुक जाती है, स्क्रीनें बंद, नोटिफिकेशन खामोश और वो हाथ जो कभी अपने स्किल्स पर नाज़ा थे बेजान हो जाते हैं। वो इंसान जिसे लगता था मैं काफ़ी हूँ, अचानक कुछ भी नहीं बन जाता है। जब ज़िंदगी ने मज़ीद वक्त न दिया
सडन डेथ्स दैट लेफ्ट नो चांस फॉर अ दुआ। हर रोज़ हमारे दरमियान से कितने ही लोग चले जाते हैं। येगो कैंपस को देखिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में खामोश मौत। ब्राज़ील का मशहूर मॉडल ज़िंदगी की रौनकों में मसरूफ़ दोस्तों के साथ यूनान में छुट्टियां गुजार रहा था। एक सुबह होटल के वॉशरूम में बेहोश मिला। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी सुबह है। क्या वो अपने रब से बात कर पाया था? अचानक टाइम्स अप हो गया और मिया कीवन 17 इयर्स की लड़की फेस्टिवल में गई, वापस ही नहीं आई। एक हंसती मुस्कुराती लड़की, जिंदगी में रंग, खुशबू, शोर, अचानक कोलैप्स हो गई। कोई बीमारी की अलामत नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसका दिल बंद हो गया। दुनिया ख़त्म, वक्त ख़त्म, सांस बंद। उम्र क्या है? 17 इयर्स। और ज़िंदगी की फाइनल लाइन गुजर गई। पॉपी ईगल को देखिए, 20 साल फैशन स्टूडेंट, दिल बंद हो गया। कॉलेज का पुरजोश मेहनती तालिब इल्म, एक दिन अचानक दिल ने काम करना छोड़ दिया। माँ बाप सदमे में, डॉक्टर हैरान, और अब सिर्फ एक फाउंडेशन बाकी रह गई, पॉपीज लाइट। क्या हमें लगता है कि हम इससे मुख्तलिफ हैं? अगर इनका टाइम अचानक ख़त्म हो सकता है तो क्या हमारा नहीं हो सकता? एयर इंडिया फ्लाइट 171, 241 जाने कुछ सेकंड्स में ख़त्म। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली परवाज़ उड़ान के सिर्फ 32 सेकंड बाद गिरकर तबाह हो गई। माँ बाप, बच्चे, नौजवान, सबके ख्वाब, प्लान, कैरियर हवा में बिखर गए। क्या इन सब ने ये सोचा होगा कि आज वो दुनिया छोड़ देंगे? कभी आपने सोचा कि इनके लास्ट 30 सेकंड्स कैसे गुजरे होंगे? और 10 साला ब्राइसन फंक, बेसफील्ड कंट्री पेंसिल्वेनिया के 10 साला बेसबॉल चैंपियन, जिसने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, अगले दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो हमसे रुखसत हो गया। वो अपनी आखिरी जीत के बाद एक मैदान में खामोश हो गया। और 25 साला वकील अभिषेक, लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाला, अदालत जाते हुए रास्ते में चल पड़ा। सीने में चुभन महसूस की, फौरी तिब्बी मदद के बावजूद उसे बचाया न जा सका। और जर्मिया कैली, 18 साल का फुटबॉल स्टार, सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी का फुटबॉलर, अचानक अपनी नींद में ही रहलत फरमा गया। मौत की वजह क्या थी? दिल का बढ़ा हुआ उज़ला, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, जो गालिबन न दिखने वाला मर्ज था। सारे ख्वाब, सारे प्लान्स एंड हो गए। सोचने की बात है, जिस इंसान की ज़िंदगी और मौत ही उसके हाथ में ना हो, वो किस चीज़ पर गुरूर कर सकता है? वो किस चीज़ पर इगोइस्टिक हो सकता है? वो कैसे ये सोच सकता है कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं? क्या आप भी किसी ऐसे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वापस पलटने की मोहलत ही ना मिले, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर कहिए, या अल्लाह, अब मुझे मौका दे दे। लेकिन वो वक्त शायद ना आए। आखिर हम इतने डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? क्या आपको वो दिन याद है? क्या आपको वो दिन याद नहीं जब अल्लाह ताला ने आपको, मुझे और आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद को उनकी पुश्त से निकाल कर वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हम सब ने बैक का आवाज़ कहा था, कालू बला, कहा क्यों नहीं, हम गवाह हैं। लेकिन अब क्या आपको उस वादे की हल्की सी भी याद है? वो पहचान, वो मार्फत, वो रब्त जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी फितरत में रखा था, अब कहाँ चला गया? हाँ, ये दुनिया भुला देती है, लेकिन इतना ज़्यादा जब स्क्रीन रब बन जाए, एक मुसलसल पिंग जो जहन को कभी खामोश होने नहीं देती, एक न ख़त्म होने वाला स्क्रॉल जो दिल को कभी भरने नहीं देता। हर तरफ क्यूरेटेड परफेक्शन, जैसे हर कोई मुकम्मल है, बस अभी पीछे रह गए। ये सब कुछ एक ऐसी स्पिरिचुअल स्मोक पैदा करता है जो न अपनी हकीकत की तरफ देखने देता है, न अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटने देता है। इस पोल्यूटेड वर्ल्ड में हमारी कुछ अजीब सी हालत है, खाली दिल,
हॉलो हार्ट है, कंटेंट बहुत है मगर सुकून नहीं। हर लम्हा कुछ देखते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, लेकिन रूह अंदर से खाली, प्यासी, भटकी हुई कि फास्ट फूड की तरह है। फौरी भरता है मगर नरिशमेंट नहीं देता। बिखरा हुआ ज़हन, द स्कैटर्ड माइंड, एक ऐप फिर दूसरी फिर तीसरी फिर सोच फिर कंपैरिजन फिर एंग्जाइटी, नतीजा सोच कहीं ठहरती ही नहीं, किसी मकसद पर फोकस ही नहीं करती। सख्त दिल हो गए, द हार्डन्ड हार्ट है। हराम मनाजिर, गैर ज़रूरी गपशप, बेफायदा मीम्स, ये सब दिल को इतना भर देते हैं कि अल्लाह का नूर एब्जॉर्ब ही नहीं होता, जैसे गीला कपड़ा जो मज़ीद पानी ना ले सके। फिर स्पिरिचुअल फोमो है, दूसरों की इबादत देखकर ये सोचना मैं तो कुछ भी नहीं, या तो रियाकारी की तरफ ले जाता है या फिर मायूसी की तरफ। क्या आपने सोचा मसले की जड़ कहाँ है? हम हर वक्त लॉक्ड इन होते हैं दुनिया के साथ, लेकिन लॉक्ड आउट होते हैं अल्लाह ताला के साथ। हम कनेक्शन चाहते हैं मगर गलत जगहों से, हम वैलिडेशन चाहते हैं मगर फ़ानी इंसानों से, हम सुकून चाहते हैं मगर नॉइज़ से नहीं निकलते। और शैतान का सबसे बड़ा हमला क्या है? ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये सिर्फ एल्गोरिदम का मसला नहीं है, ये सिर्फ सोशल कंडीशनिंग नहीं है, ये उस दुश्मन की चाल है जो ये नहीं चाहता कि आपका सबसे ताकतवर हथियार दुआ आपके हाथ में, आपके दिल में रहे। वो चाहता है आपको ये लगे आई एम इनफ, आई हैव गॉट दिस, आई डोंट नीड टू बेग। दुआ दैट्स फॉर वीक पीपल, जबकि हकीकत यह है कि दुआ इज़ योर बिगेस्ट मोस्ट डिपेंडेबल वेपन। ये तो वो चीज़ है जो ज़मीन पर चलने वाले एक ऑर्डिनरी इंसान को क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स से कनेक्ट कर देती है। क्या आपको पता है अल्लाह लव्स यू? अल्लाह ताला को पता था कि आप भूल जाएंगे, इसलिए उसने आपके लिए तारीख़ इंसानी के बेस्ट ह्यूमन बीइंग को रोल मॉडल बनाकर भेजा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर लिविंग अ मेमोरेबल लाइफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा गौर कीजिए, वस्ती जिस पर रब्बे कायनात ने वही नाजिल फरमाई, जिनके साथ अल्लाह ताला के अजीम फरिश्ते मसलन जिब्रील अलैहिस्सलाम कलाम करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमानों की सैर करवाई, जिन्हें लास्ट प्रॉफिट बनाया गया, वही नबी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सबसे करीब थे, जो ज़मीन पर चलने वाले सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे सक्सेसफुल इंसान थे। वो हर रोज़ सुबह शाम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। या अल्लाह, मैं तेरी रहमत की उम्मीद रखता हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कीजिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, कौन ये दुआ कर सकता है जो ये जानता हो कि मैं बंदा हूँ, फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ और बस मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्सी की, उसकी रहमत की उम्मीद है और अपने आप से उम्मीद नहीं है। आई एम इनफ नहीं, फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना, क्योंकि मैं बंदा हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं मोहताज हूँ और मेरा नफ्स वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तुझी से रोक सकता है। इसलिए आपने फरमाया, या अल्लाह तेरी रहमत की उम्मीद है, मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक लम्हे के लिए ना करना। व अस्लिह ली शअनी कुल्लहू, मेरे सारे हालात की इस्लाह कर देना। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा किसी का हक नहीं कि मैं अपने आप को उसके लिए सरेंडर कर दूं। मैंने
اپنا آپ تیرے آگے بچھا دیا، جھکا دیا، اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا۔ آئی ایم انف نہیں، میرا رب میرے لیے انف ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ آل پاور ہے، ساری قوتیں اسی کی، ساری عزت اسی کی، یہ آسمان اسی کے، زمین اسی کی، پورا جہان اسی کا، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں۔ کیوں نہ اس کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کر دیں، کیوں نہ ریزسٹنس ختم کر دیں۔ آپ اس رات کو یاد کیجئے جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، جب جبرائیل علیہ السلام بھی ایک حد پر رک گئے اور رب العزت نے رسول اللہ سے کلام فرمایا۔ وہ رات معراج کی رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اعزاز ملا۔ اس کے بارے میں رب العزت کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔ نہ اللہ کے رسول کو نبی کہا، نہ رسول نہ حبیب، بلکہ فرمایا عبد، بندہ، کیونکہ اللہ کا بندہ ہونا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے سوا ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ ریزسٹ نہیں کرتا، سرنڈر کرتا ہے، اور سرنڈر کرنے والے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے، کیونکہ قرب کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سکھایا، اس نے اپنی کتاب میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آپ کہہ دیجئے، بلکہ خود فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، یعنی کوئی بیریئر نہیں، کوئی فلٹر نہیں، کوئی ڈیلے نہیں، بس آپ کے دل سے دعا نکلی اور وہ آواز آسمانوں تک پہنچ گئی۔ اور اصل طاقت دعا ہے، دعا اس پاور۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ہمیں ہر وقت فیڈ کیا جاتا ہے خود پر بھروسہ کرو، تم کافی ہو، خود کو مینیفیسٹ کرو۔ لیکن دیکھیں تو صحیح، محمد رسول اللہ جو سب سے سکسیسفل انسان تھے، وہ بھی دن رات اپنے رب سے دعا مانگتے تھے۔ تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم دعا سے غافل ہو جائیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ نے اپنی پوری حیات میں اللہ کی عبادت کی۔ محمد رسول اللہ کی ہر ادا، ہر قدم، ہر درد، ہر کامیابی دعا سے جڑی ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی کیا تھی؟ دعا۔ نیند سے پہلے دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں۔ جاگنے پر دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی، اور اسی کی طرف ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ اور خوشی ملنے پر دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ کتنا یقین ہوتا ہے ایک مومن کو کہ ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور مومن جب
अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई खुशी पाता है तब भी दुआ करता है, और हर नमाज के बाद दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह, तेरा ज़िक्र करने, तेरा शुक्र अदा करने और बेहतरीन अंदाज में तेरी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। कि अल्लाह, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं तेरी इबादत का हक़ अदा कर सकूं, तेरी शुक्र गुजारी का हक़ अदा कर सकूं, तेरा ज़िक्र करने का हक़ अदा कर सकूं। फिर आप गम के मौके पर कैसे दुआएं करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, रंजो गम के मौके पर कसरत से तस्बीह करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसी बात का तो हुक्म दिया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन। अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो और सजदा गुजारों में से हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं हम जानते हैं कि आपका सीना इससे तंग होता है जो वो कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से सिखाया कि अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला से करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। बेशक मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ताला से ही करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजो गम के वक्त दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। या अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह लेता हूँ दुख से, गम से, आजिज़ी से, सुस्ती से, बुखल से, बुज़दिली से और कर्ज के बोझ और लोगों के दबाव से। यकीनन एक दुआ में कितनी दुआएं हैं। दुख, गम, आजिज़ी, सुस्ती, बुखल, बुज़दिली, 6 दुआएं हैं साथ। फिर आप दुआ किया करते थे कि अल्लाह गमों को आसान भी कर दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जालतहु सहलन व अंत तजालुल हज़्न इज़ा शिअत सहलन। या अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर वही जिसे तू आसान कर दे, और तू जब चाहता है गम को भी आसान कर देता है। अल्लाहु अकबर। कौन है जिसकी ज़िंदगी में गम नहीं आते या खुशियाँ नहीं आती। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आयत में हम देखते हैं कि आपकी खुशी, आपके गम, आपकी ज़िंदगी के सारे ताने बाने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जा मिलते हैं। फिर आप सफ़र में कितनी दुआएं करते थे। जब सफ़र के लिए निकलते तो दुआ करते, अस्तौदिउकल्लाह अल्लज़ी ला तज़ीउ वदाइहु। मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ जिसके सुपुर्द की हुई चीज़ें ज़ाया नहीं होती। यकीन है ना, और यकीन में कितना इजाफा है। और अल्लाह के सुपुर्द करने वाला खुद कितना रिलैक्स्ड हो जाता है। और आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्र वत्तक़वा व मिनल अमली मा तरदा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वियन्ना बुअदहु। अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फ़िस सफ़री वल खलीफ़तु फ़िल अहली। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफ़री व काबतिल मंज़री व सूइल मुनक़लबि फ़िल माली वल अहल। पाक है वो ज़ात कि जिसने हमारे लिए इसे मुसख्खर फरमा दिया और हम इसे मुसख्खर करने वाले न थे, और बेशक हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। या अल्लाह, बेशक हम इस सफ़र में तुझसे नेकी और तक़वा का और उन आमाल का सवाल करते हैं जिनसे तू राज़ी होता है। या अल्लाह, हमारे इस सफ़र को हम पर आसान फरमा, इसकी दूरी को लपेट दे। या अल्लाह, तू ही सफ़र में हमारा रफ़ीक है और घर वालों का निगहबान है। या अल्लाह, बेशक मैं सफ़र की तकलीफ़ों और रंजो गम के मंज़र से और अपने माल और घर वालों में बुरे अंजाम से लौटने से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। कैसा सफ़र है।
جس میں نیکی اور تقوی کا سوال ہے؟ کیسا سفر ہے؟ ان اعمال کا سوال ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کیسا سفر ہے جس میں سفر کی دوری کو لپیٹنے کی دعا اور آسانیوں کی دعا ہے؟ کیسا سفر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ اظہار محبت ہے اور اس سے یہ دعا ہے، تو ہی سفر میں ہمارا رفیق ہے اور گھر والوں میں ہمارا نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، کون ہے جو سفر کی تکلیفوں سے بچا سکتا ہو، رنج و غم کے مناظر سے بچا سکتا ہو، مال اور گھر والوں میں برے انجام سے بچا سکتا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماں سوا۔ پھر آپ جنگ سے پہلے دعائیں کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ ایک موقع پر کائنات کے سب سے بڑے اور سچے انسان نے یہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے راز سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائے اور تمہاری معیشت میں اضافے کا سبب ہو؟ وہ راز یہ ہے کہ تم رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یہ اسلحہ ہر گھر میں ہر فرد بغیر کسی مادی ذرائع کے ہر وقت تیار کر سکتا ہے، اور اس اسلحے کی اثر انگیزی کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد گرامی سے بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے ہر شدید ترین مرحلے پر اس ہتھیار سے کام لیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہتھیار سے آپ کی امت کے لاکھوں سپہ سالاروں اور کروڑوں فوجیوں کو کامیابی بھی عطا فرمائی ہے۔ مصدرک حاکم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اہل ایمان نے جب بھی دین کے اس ستون کا سہارا لیا اور جب دعا کی شمع جلا کر میدان جنگ میں کودے ہیں، آسمان و زمین کی ساری قوتیں ان کی حمایت میں کافروں سے لڑنے لگیں اور بالآخر انہیں کامیابی اور فتح حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسی کیفیت میں دعائیں کرو کہ تم ان کی قبولیت پر یقین رکھتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور متوجہ نہ ہونے والے اور دعا کی قبولیت پر یقین نہ رکھنے والے دل کی دعا کو وہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ ترمذی اور مشکات کی روایت ہے۔ آپ جنگ میں فتح کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ یا اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، یا اللہ دشمن کی فوجوں کو شکست دے، یا اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک خاص دعائے مستجاب کا حق ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی اس خاص دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر کے رکھوں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ہر حالت میں دعا کرتے تھے۔ اکثر ہم دعا کو صرف مانگنے یا کسی مصیبت میں پکارنے کا عمل سمجھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں ہر حال میں دعا مانگنی سکھائی۔ رسول اللہ کے لیے دعا لاسٹ ریزورٹ نہیں تھی، بلکہ کنٹینیوس اسٹیٹ آف بینگ تھی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا از این ایکٹ آف ورشپ۔ دعا صرف اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بادشاہت کو ماننا ہے، اپنی انیبلٹی کو تسلیم کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ یہ سب کچھ دعا کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں یا خاموشی میں دل سے
یا اللہ کہتے ہیں تو صرف ایک پکار نہیں ہوتی، وہ سب سے عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اور دعا سائن آف فیتھ ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ دعا اس بات کی علامت ہے کہ آپ یقین رکھتے ہیں آپ کا رب آپ کو سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی بات جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور آپ کو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ دنیا کہتی ہے یو گاٹ دس، لیکن ایمان کہتا ہے اللہ's گاٹ می۔ دعا وہ لمحہ ہے جب آپ دنیا سے نظریں ہٹا کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دعا دل کی صفائی ہے، a means of purification۔ دل بوجھل ہو، خیالات پریشان ہو، احساس جرم ہو، پچھتاوا ہو، خوف ہو، کمزوری ہو، کبھی اندر اندر سے ٹوٹے ہوئے محسوس کیا ہے؟ ایسے وقت میں جب آپ رو کر اللہ کو کہتے یا اللہ بس تو جانتا ہے میں کیسا ہوں، تو ایک سچی دعا دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ یہ اسپرچول ڈیٹاکس ہے، جیسے کوئی بوجھ اتار دیا ہو، جیسے ایک بند تالا کھل گیا ہو۔ اور دعا پاور ہے، دا پاور آف دعا۔ دیکھیے سادہ سے جملے، خاموشی سے نکلتی دعائیں، آخر ان میں ہے کیا؟ رسول اللہ دن رات دعا کرتے تھے، صحابہ ہر لمحہ دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ رب اور بندے کے درمیان ایک برج ہے۔ دا برج دیٹ کنیکٹس دا سرونٹ ٹو دا ماسٹر۔ جب دنیا سب دروازے بند کر دے، دعا وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ دعا دنیا کی منفی فضا کے خلاف روحانی شیلڈ ہے، اسپرچول شیلڈ اگینسٹ دا نیگیٹیوٹی آف دا ورلڈ۔ دنیا آپ کو سٹریس دے سکتی ہے، نیوز فیڈ انگزائٹی دے سکتی ہے، کمپیریزن جیلسی پیدا کر سکتا ہے، لیکن دعا یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ ایک روشن قلعہ ہے جہاں آپ ہر نیگیٹیوٹی سے بچ جاتے ہیں۔ دعا دل کو سکینت دیتی ہے، a source of tranquility and peace for the soul۔ آپ ہر چیز میں پیس ڈھونڈ رہے ہیں، میڈیٹیشن، جرنلنگ، سیلف کیئر، پلے لسٹ فار انگزائٹی، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ سچا سکون، وہ سکینت صرف رب کے قریب ہونے میں ملتی ہے۔ اور قرب کا راستہ دعا ہے۔ دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ It can change our destiny۔ رسول اللہ نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے۔ کبھی آپ سوچتے ہوں گے جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، دعا کیا بدلے گی؟ تو یاد رکھیں دعا خود بھی ایک تقدیر ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے والی کنجی ہے۔ دعا رسول اللہ کے لیے کبھی بھی کوئی ایمرجنسی بیک اپ پلان نہیں تھی، یہ تو ان کے لیے سانس کی طرح تھی۔ ہر حالت میں، ہر موڑ پر، ہر جذباتی کیفیت میں دعا ہی تو ان کا اینکر تھی۔ ایوری ڈے لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the continuous state of remembrance۔ رسول اللہ کی ہر عادت میں دعا شامل تھی۔ جاگنے کے بعد آنکھ کھلنے پر پہلا کلمہ، gratitude، awareness and reminder of hereafter، کہ یہ دن بھی ایک نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور واش روم میں داخلے پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں خبیث مذکر اور مؤنث جنات سے۔ ٹوائلٹس وہ جگہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا شیاطین آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھتے۔ نارملی یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیاطین بسیرا کرتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کوئی اللہ کی پناہ کے بغیر اندر آئے تو صحیح، فوراً پکڑ لیں، جھپٹ لیں۔ ہمارے پیارے نبی نے اللہ کی پناہ لینے کا طریقہ سکھایا ہے، اور آپ نے
کہاں کہاں ہماری رہنمائی نہیں کی. ایون ان دا موسٹ پرائیویٹ مومنٹس آپ نے ہمیں سکھایا ان سین نیگیٹیوٹی سے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے, اور کھانے سے پہلے بسم اللہ, بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ, اللہ کے نام سے اس کا آغاز بھی اور اختتام بھی, اور گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. نہ نیکی کی توفیق مل سکتی ہے, نہ برائی سے بچنے کی توفیق مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر. تو الٹیمیٹ پروٹیکشن ہے, اینڈ پاور اپ بیفور اسٹیپنگ آؤٹ. گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے جائیں, گھر والے بھی اللہ کے سپرد, اب باہر جانے لگے آپ کے معاملات بھی اللہ کے سپرد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. دنیا اینڈ آخرت دونوں میں بیلنس ہے. اسپرچول گولز کے ساتھ دنیاوی ویل بینگ کی دعا بھی ہے, اور دعا فار پیورٹی, دل کی صفائی کے لیے رسول اللہ نے کیسے دعائیں کی. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. یا اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہیں ہے, ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے, ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو, اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے. اللہ اکبر, 4 چیزیں مانگی ہیں 4 کے بدلے میں. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صرف ایکسٹرنل کلیئرٹی نہ مانگیں, بلکہ دل کا انٹرنل ڈیٹاکس بھی مانگیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, الٹ پلٹ کرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. دل تیز نیوز فیڈ کی طرح بدلتا ہے, سٹیبلٹی صرف اللہ سے مانگنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کی, پاک دامنی کی, تقوی کی اور مالداری کی. 4 بڑی چیزیں, ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور مالداری. یہ وہ دعائیں تھیں جن کے ذریعے آپ اپنے دل کی باطنی دنیا کو بھی محفوظ رکھتے تھے, اور ظاہر کی دنیا میں جس جس چیز کی ضرورت تھی ہر چیز طلب کرتے تھے, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اور دعا از دا الٹیمیٹ سورس آف اسٹرینتھ کو دیکھیں. طائف کا واقعہ یاد کریں, لوگوں نے پتھر مارے, زبان سے گالیاں دیں, بے عزت کیا, خون بہا, لیکن رسول اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی. یا اللہ, میں اپنی طاقت کی کمی, اپنی تدبیر کی قلت اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان ریونج مانگتا ہے, لیکن آپ نے ریلیف مانگا, گائیڈنس مانگی, رحمت مانگی. اور بدر کی رات مسلم آرمی 313 تھی, 313, اور اینیمیز کی آرمی 1000 پلس تھی.
رسول اللہ ساری رات دعا کرتے رہے، ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ چادر کندھوں سے گر گئی۔ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا، تو ہی پورا کر۔ اسٹریٹجی، پلاننگ، ویپن سب کچھ موجود تھا، لیکن آخری اور سب سے اہم ویپن تھا دعا۔ رسول اللہ کی پوری زندگی بتاتی ہے دعا کوئی بیک اپ پلان نہیں، اٹس آر مین پاور سورس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، وکٹری یا ڈیفیٹ، حسل یا ریسٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ تھا۔ اگر رسول اللہ کو بھی یہ کانسٹنٹ کنیکشن درکار تھا تو ہم اس کے بغیر کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ریکنیکٹ ناؤ بیفور دا نیکسٹ ٹیسٹ ہٹس انیکسپیکٹڈلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کو جوڑ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق ہی کام آنے والا ہے۔ اپنے ہاتھ اپنے مولا کے سامنے اٹھا دیجئے۔ دعا پاور ہے، دعا ڈیوائن کنیکشن ہے۔ یہ دنیا پولیوٹڈ ہے، ڈسٹریکٹ کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا محفوظ حصار میں چلا جاتا ہے، اپنی مانگیں بھی پوری کروا لیتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی پاتا ہے، اور دل کا قرب اور دل کی تسکین اور کنٹینٹمنٹ بھی پاتا ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں محمد رسول اللہ کی طرح دعاؤں بھری زندگی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے جو ہر قسم کے بڑے گناہوں سے محفوظ تھے، مگر پھر بھی دن میں 70 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے تھے۔ A model of humility and repentance۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں روزانہ 70 بار سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ نماز کے بعد استغفار کرتے تھے۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ہم انسان ہیں، ہماری عبادات میں خامیاں ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے۔ سیلف گروتھ ہو، ہیلنگ جرنی ہو یا پروڈکٹیوٹی گولز، سب انکمپلیٹ ہے اگر دل ہمبل نہ ہو اور زبان استغفار سے خالی ہو۔ استغفار ایک ایسا اینٹیڈوٹ ہے جو انگزائٹی، گلٹ اور سیلف ہیٹ کو سافن کرتا ہے، دل کو فریش سٹارٹ دیتا ہے۔ نبی کریم آسانی اور مصیبتوں سے نجات کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ دکھ، پریشانی یا بیماری میں سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے، بیماری میں دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ، پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 مرتبہ۔ آج کے دنیا میں مینٹل سٹریس کے لیے اوور ویلم ہو جائیں، باڈی فٹیگڈ ہو جائیں، سب کے لیے یہ پروفیٹک پرسکرپشن ہے۔ آپ نیا چاند دیکھنے پر برکت، خیر اور سلامتی کی دعائیں کرتے۔ اذان کے وقت آپ نے خاص دعا سکھائی جو جنت میں شفاعت کی ضمانت بن سکتی ہے۔ بارش یا قحط کے وقت کھڑے ہو کر رب سے مانگتے۔ سفر پر جانے والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا دعا صرف عبادت نہیں، یہ زندگی کا مکمل لائف سٹائل ہے۔ ہر موقع، ہر حالت، ہر ایموشن دعا کے ذریعے اللہ سے لنک ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ایک نان سٹاپ کانوو تھی۔ وہ اپنا ہر خوف، ہر خواب، ہر فیصلہ، ہر لمحہ دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے جڑے رہنا ہے تو دعا کو صرف طلب نہ سمجھو، اسے تعلق بناؤ۔ یہ ہے ڈیوائن کنیکشن ان اے ڈیجیٹلی ڈسٹریکٹڈ ورلڈ۔ دعا سکون اور بے چینی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ کو علم تھا کہ فکر، پریشانی اور انگزائٹی انسان کی فطرت میں شامل ہے، مگر آپ نے ہمیں سکھایا الٹیمیٹ ہیلنگ کسی تھراپسٹ، انفلوئنسر یا کمفرٹ زون میں نہیں
بلکہ صرف اللہ کے در پر ہے۔ آپ نے سکھایا کہ جب دل بوجھل ہو، ذہن منتشر ہو یا دل کسی سٹریس سے گزر رہا ہو تو یہ دعا کریں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا علم الغیب میں سے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ یہ دعا ہمیں ریمائنڈ کرتی ہے کہ ہم بندے ہیں، اللہ از ان کنٹرول، not our calendar, not our goals. True peace, letting go and letting Allah handle. کتنی عجیب ہو گئی ہماری دنیا جہاں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم خود ہینڈل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہینڈل کرنے دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ رات سونے سے پہلے بہت سی دعائیں کرتے تھے۔ ایک سنسیئر دعا رات کی نیند کو اسپرچول کام میں بدل سکتی ہے۔ انگزائٹی ہو، انسومینیا ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا یہ لیسن یاد رکھنا چاہیے۔ جب تمہارا دل ہل جائے، دنیا انسٹیبل لگے، تو دعا وہ اینکر ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ رات سونے سے پہلے بہت سی دعائیں کرتے تھے۔ ایک سنسیئر دعا رات کی نیند کو اسپرچول کام میں بدل سکتی ہے۔ انگزائٹی ہو، انسومینیا ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا یہ لیسن یاد رکھنا چاہیے۔ جب تمہارا دل ہل جائے، دنیا انسٹیبل لگے، تو دعا وہ اینکر ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ پھر دعا فار پروٹیکشن فرام دا ٹرائلز آف لائف اینڈ ڈیتھ۔ رسول اللہ کی دعاؤں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے ہر فیز اور فتنے کے بارے میں ڈیپلی اویئر تھے۔ آپ ہمیں نہ صرف زندگی کے سٹارمز سے بچنے کی دعائیں سکھاتے ہیں بلکہ آخرت کی ریالٹی کی بھی یاد دہانی کراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں ویک اپ کال دیتی ہے کہ ڈیتھ کوئی اینڈنگ نہیں بلکہ ایک نئے فیز کی بگننگ ہے۔ پھر دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے خاص دعا مانگتے، کیونکہ یہ فتنہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے کہ ایمان کو بچانا ایزی نہیں، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب حق اور باطل کی باؤنڈریز بلر ہو جائیں۔ اور رسول اللہ کے آخری الفاظ بھی ایک دعا تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے سب سے اعلیٰ رفیق کے پاس لے جا۔ وی فلیکس اوور ایگزٹ اسٹریٹجیز ان اسٹارٹ اپس، لیکن کیا ہم نے اپنے زندگی کے آخری ایگزٹ کی کوئی تیاری کی ہے؟ پھر آپ علم اور ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کی دعائیں صرف میٹیریل یا ایموشنل نیڈز کے لیے نہیں تھیں بلکہ اسپرچول اور انٹلیکچول گروتھ کے لیے بھی تھیں۔ اور بینیفیشل نالج کی دعا آپ کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی گہری سمجھ رکھتے تھے، حکمت مانگا کرتے تھے۔ اور زیادہ جاننا ضروری نہیں ہے، صحیح جاننا لائف چینج کرتا ہے۔ اور اس کے لیے صرف گوگل نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے۔
اور دلوں کی پاکیزگی کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھائی. آپ دوسروں کے دلوں کی بیماریوں، حسد، کینہ، تکبر کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے. آپ کی دعائیں ہر لمحہ اللہ سے ڈائریکٹ، سنسیئر اور ڈیپ رابطے کا اظہار تھی. ڈیجیٹل ورلڈ میں یہی دعا ہے جو ہمیں آؤٹر اور انورڈ پیس دیتی ہے، ہمیں ڈیوائن اسٹرینتھ دیتی ہے. رسول اللہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے تھے اور دعائیں سکھاتے تھے. دعا فار ادرز اینڈ کمیونٹی، کلٹیویٹنگ کمپیشن. رسول اللہ کی زندگی کا ایک نہایت خوبصورت پہلو تھا کہ آپ نے اپنی دعاؤں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ کی دعائیں پوری انسانیت کے لیے، اپنی امت کے لیے، بیماروں کے لیے، صحابہ کے لیے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے بھی تھیں. آپ صحابہ کرام کو نہ صرف دعائیں سکھاتے بلکہ انہیں انکریج بھی کرتے کہ وہ ہر موقع پر اللہ سے دعا کریں. جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو آپ اسے ایک کمپریہنسو دعا سکھاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما. رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا کہ اللہ سے ہر چیز مانگو، چھوٹی ہو یا بڑی. فرمایا حتی یسأل شسع عن علیہ اذا انقطع، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یہ امپاورمنٹ ہے، ایک ایسا ذریعہ جہاں بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے کسی میڈییٹر کے بغیر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو ہمیشہ اس کے لیے شفا کی دعا کرتے. یہ ایک ایموشنل سپورٹ بھی تھی جو مریض کے دل کو تسکین دیتی تھی. غزوہ احد کو یاد کیجئے جب لوگوں نے آپ کو زخمی کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایک مومن کا دل دشمنوں کے لیے بھی خیرخواہی سے بھرا ہونا چاہیے. رسول اللہ کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا اسپرچول آکسیجن ہے. ہر دل اللہ سے جڑا ہو وہ مطمئن، متوازن اور کلیئر ہوتا ہے. آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ کنیکٹڈ رہنے کا راز دعا ہے. اور رسول اللہ کی دعاؤں میں صرف اپنے لیے نہیں یا صحابہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کریشن کے لیے شفقت شامل تھی. اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی امتی. یہ دعا بتاتی ہے کہ آپ کا دل اپنی امت کے لیے کس قدر فل آف لو اور وری تھا. پھر دعا کو دیکھیے، دعا از دا مینیفیسٹیشن آف توکل اینڈ ریلائنس آن اللہ. دعا توکل کی جھلک ہے، اللہ پر مکمل اعتماد کی تصویر ہے. رسول اللہ کی مسلسل دعائیں ان کے توکل کی عملی جھلک تھی. ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا صرف ایک زبانی کلمہ نہیں بلکہ دل کی وہ پکار ہے جو اپنے رب کی قدرت پر مکمل ایمان کے ساتھ نکلتی ہے. یہ دعا کی وہ حالت ہے جو کہتی ہے یا اللہ سب کچھ کر لیا، اب سب تیرے سپرد. پھر دعا رب کی بادشاہی کا اعتراف بھی ہے. نبی کریم کو یقین تھا اصل قوت، اصل کنٹرول، اصل رزق سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان جتنا بھی سمارٹ یا پاورفل بننے کی کوشش کرے وہ ریالٹی میں کمزور اور سراپا محتاج ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا چاہے وہ مغفرت کی ہو یا بارش کی، اسی یقین کا اظہار تھی کہ رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتے تو یہ صرف سوال نہیں ہوتا تھا بلکہ مکمل طور پر سرنڈر کی علامت ہوتا. یا اللہ میں جو کر سکتی تھی وہ کر لیا، اب سب کچھ تیرے حوالے. دعا کوشش اور توکل کے درمیان پل ہے. ایک شخص نے پوچھا اونٹ کو باندھو یا اللہ پر بھروسہ کرو؟ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. آج کی دنیا میں ہم دو ایکسٹریمز میں پھنس جاتے ہیں. یا یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ سیلف میڈ ایلیوژن ہے، یا بالکل کچھ نہیں کرتے اور صرف معجزے کا انتظار کرتے ہیں. نبی کریم کا طرز عمل سکھاتا ہے پوری قوت لگائیں پھر رب پر چھوڑ دیں. آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف پلاننگ یا حاصل سے نہیں آتی، دعا اور توکل سے آتی ہے. اور یہی وہ کمپلیٹ ماڈل ہے جو آج کی کیوس فلڈ سیلف obsessed دنیا میں ہمیں بیلنس دے سکتی ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی آسان بنائے، ہمیں اندر سے سکون دے، ہمیں پروٹیکٹ کرے، تو بس کوشش بھی، دعا بھی، دل سے یقین بھی کہ رب میری فائل دیکھ رہا ہے. اور دعا is the antidote to arrogance and despair.
جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی محنت، ذہانت یا سکلز کا نتیجہ ہے، تو یہ سوچ اس کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک اسپرچول ٹریپ ہے۔ لیکن رسول اللہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ہیوملٹی کیا ہوتی ہے۔ آپ فتح کے وقت بھی، عزت کے وقت بھی سجدے میں جھکے ہوتے۔ آپ کا ایٹیچیوڈ یہی کہتا تھا، یہ سب کچھ میرا نہیں، میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ ہر کامیابی کے بعد دعا، ہر مشکل سے پہلے دعا۔ یہی ہمبل لائف سٹائل ہمیں بھی اپنانا ہے۔ ہمیں بھی یہی ریالٹی ماننی ہوگی۔ We are not enough by ourselves. We desperately need our creator. جب یہ دل میں بیٹھ جائے ہم خود کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، تب دعا صرف آپشن نہیں بلکہ لائف لائن بن جاتی ہے۔ یہ صرف ریچول نہیں رہتی بلکہ ہارٹ فیلٹ وائس بن جاتی ہے۔ یہ فقط مانگنا نہیں رہتا بلکہ رب سے جڑنا بن جاتا ہے۔ اور دعا ایک بندگی ہے، ایک تعلق ہے، شیئرڈ ریلیشن شپ ہے۔ دعا کوئی ٹرانزیکشنل ایکٹ نہیں کہ صرف مانگو اور بھول جاؤ۔ یہ ایک کنٹینیوس کنیکشن، ایک آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے، ایک ایسی اسٹرنگ ہے جو ہر لمحہ ہمیں رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہی تعلق ہے جو ہمیں اسپرچولی لاکڈ ان رکھتا ہے۔ رسول اللہ کی ہر دعا ہمیں یہی سکھاتی ہے، ڈپینڈ not on people, don't trust your own strength, build your strongest Wi-Fi with the one who never disconnects۔ اب ہم دیکھیں گے پریکٹیکل گائیڈ فار دعا ان اے ڈیجیٹلی ڈسٹریکٹڈ ورلڈ۔ پہلی چیز ہے نیت اور آغاز۔ دل سے فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے دل میں یہ پختہ نیت کریں، میں اپنی زندگی کو اللہ سے جڑی زندگی بنانا چاہتی ہوں رسول اللہ کے طریقے پر۔ نیت کے ساتھ روزانہ صرف ایک دعا سیکھنے اور پڑھنے کا ارادہ رکھیں، کم سے کم لیکن کنسسٹنٹ رہیں۔ دوسرے، ڈیلی ٹرانزیکشنز کو دعا مومنٹس بنائیں، چھوٹے چھوٹے لمحات کو دعا سے بھر دیں، جیسے باتھ روم میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، کپڑے پہنتے وقت، کھانے سے پہلے اور بعد، گھر سے نکلتے وقت، سفر پر جاتے ہوئے۔ اور دعاز ہیک کو اپنے موبائل کے وال پیپر پر لگائیں یا گھر کی دیوار پر۔ اور تیسرے، ان پلگ اینڈ پرے مومنٹ۔ ہر دن صرف 5 سے 10 منٹ موبائل سائٹ پر رکھیں، اسکرین بند کریں اور رب سے کنیکٹ ہوں۔ ریچارج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹیز میں رکھنا ہے۔ اور چوتھے، ڈیجیٹل ٹریگرز کو دعا سے ٹرانسفارم کریں۔ سوشل میڈیا پر کوئی نعمت دیکھیں، کسی کی شادی، نیا بچہ، کامیابی، دل میں فوراً کہیں ماشاء اللہ یا اللہ اسے برکت دے۔ یہ حسد کو دعا میں بدل دیتا ہے۔ کوئی دکھ بھری خبر یا حادثہ دیکھیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما، ان کے غم دور کر۔ کوئی ایپ کھولنے سے پہلے یا اللہ اس میں وہی چیز دکھا جو تجھے پسند ہو اور مجھے ہر حرام چیز سے بچا۔ اور پانچویں، میننگ فل دعا دل سے، زبان سے نہیں۔ دعاؤں کے معنی سیکھیں تاکہ آپ دل سے کنیکٹ ہوں۔ مثال کے طور پر، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یوز ٹرانسلیٹریشن پلس ٹرانسلیشن پلس ریفلیکشن۔ اور چھٹے، مائنڈ فل دعاز ہیبٹس، سائلنٹ کنورسیشن۔ ویٹنگ ٹائم کو ورشپ ٹائم بنا لیں۔ ایپ لوڈ ہو رہی ہے، ٹرین آ رہی ہے، کیوں میں کھڑے ہیں، تو بس دل میں دعا کرتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ساتویں، نماز کے بعد دعا کو اینکر بنائیں۔ فرض نماز کے بعد صرف 1-2 منٹ رکیں، اللہ سے وہ بات کریں جو آپ کسی سے نہ کہہ سکیں۔ اپنی ہوپس، فیلئرز، فیلنگز کو لفظوں میں ڈھالیں۔ اور 8ویں، ڈیجیٹل سینس کا تزکیہ کریں۔